Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 5 of the novel Karbun Tebaram by Samreen Shah. So let's start it. शुक्र है आप आए मामा, वरना मैंने हंगामा करने में। मामा का चेहरा देखते ही बस फिर वक्त में दम शुरू हो गई, मगर उसकी बात उस वक्त अधूरी छूट गई जब उसने मामा के पीछे एक बड़ी ही प्यारी मासूम सी उससे कुछ बड़ी लड़की को देखा। हाँ, हंगामा करने में तो आप मास्टर हैं, मुझे अब कोई काम करने देंगी भला? रिमशा ने बिस्तर पर नीम दराज उस छोटी सी मगर बेहद खूबसूरत लड़की को देखा, जिसका चेहरा जर्दी माइल हुआ था और एक हाथ में ड्रिप भी लगी थी। बोलते हुए तो कहीं से नहीं लग रही थी कि वो बीमार है, मगर जैसे उसकी नज़र रिमशा पे पड़ी तो उसकी बात अधूरी छूट गई। मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी। और ये लो, ले आया दुल्हन। मेरी शादी का बहुत शौक चढ़ा हुआ था ना तुम्हें। और रिमशा, ये है मेरी बेटी, मेरा मतलब है मेरी भांजी बख्तावर आलिम। बख्तावर मामा को ऐसे देखती रही जैसे उनकी दिमागी हालत पर शुबा हो। सिकंदर समझ गया तो आंखें घुमाते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ बख्त, मुझे ऐसी लड़की बिलाखिर मिल गई है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, अल्लाह ताला ने मेरी मदद कर दी। रिमशा का दिल किया उसका सर फाड़ दे। मामा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप और लड़की? क्यों, मैं लड़की पसंद नहीं कर सकता? इतना भी मैं पागल नहीं हूँ, सिकंदर ने खुबकी से कहा। मुझे यहाँ गोली लगी है और आपने पीछे से लड़की ढूंढ ली। अब की बार रिमशा को झटका लगा। उसने बख्तावर को देखा जिसका जिस्म चादर में ढका हुआ था, तो गोली कहाँ लगी? बख्तावर, फजूल मत बोला करो, मैंने मारना है। बख्तावर का मुंह बंद गया। वो चलकर बख्त के पास आया और सामने बड़ी टेबल पे ट्रे देखी। खाना ठंडा हो चुका था। एक तुम और एक ये मुलाजिम, दोनों ने मेरा सर घुमाया हुआ है, अब दूसरा खाना मंगवाना पड़ेगा। बात सुने। उसने पहले मामा फिर रिमशा को देखा, फिर उसने रिमशा को मुखातिब किया। रिमशा ने उसे नरमी से देखा। मामा से आपने शादी कर ली? मामा? मामू हूँ इसका, मगर चूंकि एक माँ की तरह इसका ख्याल रखता हूँ तो ये मुझे मामा बुलाती है। सिकंदर ने इंटरकॉम से बात करके मुड़ते हुए उसकी उलझी आंखों को देखकर कहा, और नहीं बख्त, हमने शादी नहीं की, शादी अब तुम करवाओगी हमारी। हैं? सच में? मगर मामा, अभी तो मैं बहुत बीमार हूँ, अभी तो फंक्शन डिसाइड करने हैं, फिर तैयारियाँ, शॉपिंग कार्ट। और बीमार होने के बावजूद बख्त मैडम झट जल्दबाज हो गई। सिकंदर ने उसे टोका। वो सब बात में जब तुम ठीक हो जाओगी, अभी सिर्फ इन मोहतरमा को कहो कि पेपर्स पे साइन कर दें। पेपर्स? कौन से पेपर्स? आप कोई उनसे जायदाद तो नहीं लेने वाले? अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल नहीं ऐसा होने दूंगी। दिस इज रॉन्ग। उसकी बात पर रिमशा के चेहरे पे न जाने क्यों मुस्कुराहट आ गई। सिकंदर भी हंस पड़ा था। लड़की जायदाद मांगता तो ये मोहतरमा ने साइन कर भी देना था, मगर मैं जो मांग रहा हूँ वो नहीं दे रही। आप उन्हें ऐसा क्या नहीं दे रही जो ये मांग रहे हैं? अब वो सीधा रिमशा को बोली, ये तुम्हें जवाब नहीं दे सकती बख्त, मगर इन्हें प्लीज़ कहो मेरी बात मान जाए। क्यों नहीं दे सकती जवाब? ये इसी से पूछो। उफ, आप तो मेरा सर घुमा रहे हैं, सीधी बात करें मामा। अच्छा इधर कान लाएं। क्यों? सिकंदर ने अचंभे से उसे देखा। जो बोला है वो करे ना। वो कान करीब लाया तो बोली, आपको ये अच्छी लगती हैं? अगर ना लगती तो मोहतरमा को उठवा कर लाता। क्या? मेरा मतलब है शादी के लिए कहता। बख्त ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। सच बताएं मामा, कहीं किडनैप तो नहीं किया? मैंने एक नॉवल पढ़ा था, उसमें लड़का जब लड़की को उसकी स्पीड को। सिकंदर ने फिर ब्रेक लगाया। नहीं किया मैंने किडनैप। बस इन मोहतरमा को बोलो मुझसे शादी कर लें, वरना मैं। क्या मैं? मामा, आप उन्हें डांटेंगे? क्यों इतनी प्यारी लड़की को डांटने के लिए शादी कर रहे हैं? नहीं, इसे मारूंगा, वो भी गोली से। रहने दे, मक्खी नहीं मारी जाती आपसे, गोली मारेंगे। उसकी बात पर न जाने क्यों रिमशा को हंसी आई। हाँ, ये लड़की उसकी मदद कर सकती है। वो उसके पास आकर समझाने का इरादा करने के लिए आगे बढ़ी थी कि मुलाजिम ने दस्तक दी। सिकंदर ने घूम कर देखा तो निकाह के पेपर्स नज़ीर ले आया था। सिकंदर चलते हुए उस तरफ आया कि रिमशा नज़ीर की नज़रों से ओझल हो जाए। दो मुझे, और जाओ मुलाजमा को जल्दी भेजो। कब से कहा है, किधर है खाना? जी सर, आ रहा है। सिकंदर पेपर्स लेकर सोफे पे आ बैठा और उनको एक नज़र देखकर दस्तखत करने लगा, और जब अपने काम से फारिग हो गया तो रिमशा की तरफ आया। ज़बरदस्ती नहीं करूँगा,
مگر یہاں سے جانے نہیں دوں گا. میری نہیں ہوئی تو کسی کا نہیں ہونے دوں گا، اسی لیے اچھا ہے کہ میری بن جاؤ. واو، یہ ڈائلاگ ماما کے منہ سے نکل رہے ہیں، بڑا ہی کوئی فلمی سین لگ رہا ہے مجھے. سکندر بخت کی بات پہ صرف مسکرا ہی سکتا تھا. اس نے رمشا کے سامنے پیپرز اور پین رکھ دیا اور پیچھے ہو گیا. رمشا نے نکاح نامے کے اوپر ایک کاغذ کو دیکھا اور اس میں بڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا. اس نے سکندر کو دیکھا جو خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. رمشا آگے بڑھی اور بڑی ہمت کر کے اس نے کاغذ اٹھایا. تمہارے ماموں جمال عظیم نے میری بخت پہ گولی چلائی تھی. زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر میری بچی زندگی کی طرف آئی ہے. بر وقت میں نہ پہنچتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. میرا ہمیشہ سے یہی اصول رہا ہے کہ دھندے کے معاملے میں عورتوں کو کبھی بیچ میں نہیں لایا جائے، اور آگے بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ کے ماموں جان کو چین نہیں تھا. میری بچی کو گولی مار کر جب میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ تمہاری بچی کے ساتھ ایسا کروں گا تو اس نے میرا فون کاٹ دیا. اس نے سمجھا میری دھمکی ہی ہے، مگر میں اپنی زبان پہ قائم رہا ہوں اور اسی نیت سے اس کے گھر گیا، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا. خیر، تمہاری پوری فیملی کو پتہ چل گیا ہے، انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. تمہارے ماں باپ کے لیے تم مر چکی ہو. یہ نہیں تھا کہ تم کڈنیپ ہو گئی ہو، بلکہ تمہارے ماموں اور تمہاری کزن کا کہنا ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ چکی ہو. سچ سے لے کر جھوٹ تک اس نے اس کاغذ میں لکھ دیا تھا. رمشا کو حاصل کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ ہی صحیح. رمشا کے ہاتھ اس کاغذ کو پڑھتے ہوئے کانپ گئے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. نہیں، ماموں اور اینا ایسا نہیں کر سکتے. اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کسی کی عزت داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. سکندر اس کا انداز سمجھ گیا تھا، اسی لیے بولے بغیر نہ رہ سکا. رمشا کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی. نہیں، وہ لوگ اتنے برے نہیں ہو سکتے. یقین نہیں آتا تو یہ لو فون اور بات کر لو. اگر تمہیں بلا لیا تو ٹھیک ہے، چلی جانا، نہیں تو پھر سامنے پڑے کاغذ ہیں، اپنے ہاتھ مجھے تھما دو. ماما کیا ہوا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ ہی بتائیں کیا لکھا ہے اس میں؟ رمشا، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تم مت بات کیا کرو ان سے. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی؟ باپ ہوں کہ دشمن؟ جو کہہ رہا ہوں بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان سے دور رہو. پہلے آپ سے آپ کی آواز چھین لی تھی، اب یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو ہم سے چھین لیں. نہیں رمشا، ہم نے بہت کم برداشت کر لیے، اب نہیں. سب حداد کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ آج میری بچی اپنے گھر کی ہو جاتی. پتہ نہیں کیوں بابا کی آواز بار بار کانوں میں گونج رہی تھی. اینا اس لیے اصرار کر رہی تھی کہ وہ لاہور آئے، ورنہ بڑے بھیا کی شادی ہوئی تھی، اس میں بھی اس نے اتنا نہیں کہا تھا کہ اس کی خاطر اٹینڈ کر لو. آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ماما بتائیں نا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. بخت کچھ نہیں ہوا، یہ لو کھانا آ گیا ہے، ادھر رکھ دو. سکندر نے بخت کی توجہ دوسری طرف کرنی چاہی. رمشا نے اپنے آنسو تیزی سے صاف کیے اور پین اٹھا کر بنا سوچے سمجھے ان کاغذوں کو اٹھا کر دیکھا، پڑھا، پھر دستخط کرنے شروع کر دیے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا ہی چاہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح. اگر اس نے سکندر کی زندگی میں ایسے ہی آنا تھا تو ایسا ہی صحیح. اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا، اور ایسے ٹوٹا تھا کہ ساری عقل کھا گئی تھی. سکندر نے کن اکھیوں سے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے دنگ رہ گیا. اس لڑکی نے اتنی آسانی سے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا. سکندر کمینہ ضرور ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ واقعی جھوٹ نہیں بول سکتا، کم سے کم اس بچی کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں، جو اسے بہت عزیز لگ رہی ہے. ورنہ تم واقعی ایسا نہ کرتے. تم عورتوں کی عزت کرتے ہو. حالات نے تمہیں مجبور کر دیا، اور مجھے بھی، مگر میرے دل سے شاید ہی تم کبھی رسائی حاصل کر سکو. اس نے دل میں خود کو کہتے ہوئے سکندر کو دیکھا جو فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. تو بالآخر سکندر کامیاب ہو گیا تھا رمشا کو اپنی منکوہا بنانے میں. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ رمشا سائن کرنے کے بعد رکی نہیں تھی، یہاں سے فوراً چلی گئی تھی. سکندر مڑ کر اس کی پشت کو غائب ہوتا دیکھ کر گہرا سانس لے کے رہ گیا. چہرہ واپس موڑ کر اس نے سوپ کا پیالہ اٹھایا اور بخت کو سوپ پلانے لگا. بخت نہ جانے کیوں اس کے بعد سے خاموش تھی، مگر کھوجتی ہوئی نظروں سے سکندر کو تک رہی تھی، یہاں تک کہ سکندر کو بیچ میں بولنا پڑا. سچ سچ بتائیں ماما، آپ نے کہیں آپی کو کڈنیپ تو نہیں کیا اور میری وجہ سے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا؟ سکندر نے اپنے ہاتھ روک دیے. بخت بالکل اپنی ماں پر گئی تھی. یہ بات تو اسے پتہ تھی. اب تو اس بات پر پختہ یقین ہو گیا تھا. اگر میں ہاں کہوں تو کیا ریئیکشن ہوگا تمہارا؟
ماما آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ واقعی میں آپ نے ایسا نہیں کیا نا؟ سکندر کے سنجیدہ تاثرات نے اسے نروس کر دیا۔ نہیں ماما، لاکھ غصے والے سہی، سخت سہی، مگر ماما کسی لڑکی کو کڈنیپ نہیں کر سکتے۔ مجھے کرنا پڑا بخت، ورنہ وہ میری زندگی میں کسی۔ بخت نے ایک دم منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے تاثرات نے سکندر کو بے اختیار شرمندہ کر دیا۔ ماما آپ، ہاؤ ڈیئر یو ماما! بختاور یار سمجھو ماموں بریکٹ۔ سکندر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ جب سخت ناراض ہوتی تھی تب وہ سکندر کو ماموں بولتی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے میرے کہنے پر کسی لڑکی کو کڈنیپ کر لیا، اس سے زبردستی کر لی۔ دس از رانگ ماما۔ سکندر نے پیالہ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور بختاور کا ہاتھ تھاما۔ میری بات سنو بچے، آپ کو احساس نہیں ہے ماموں ان کی فیملی پر کیا گزری ہوگی، آپ ہی کی فیملی کتنی پریشان ہوگی۔ ماما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے ایک لڑکی کی عزت چھین لی۔ اس کی آخری بات سکندر کو بڑی زور سے لگی۔ اسٹاپ اٹ بخت، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے شادی کی ہے، عزت سے رکھوں گا۔ بانجی سے اس قسم کی بات نے اس کا خون کھولا کے رکھ دیا تھا۔ ماما اگر کوئی مجھے زبردستی اٹھا کر لے جاتا ہے اور مجھ سے نکاح کر لیتا ہے جیسے آپ نے کیا، تو آپ اس کی عزت کریں گے؟ سچ سچ بتائیے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے شادی کی ہے، عزت سے بھی رکھے گا۔ یہ بات آپ کی نظروں میں جسٹیفائڈ ہے؟ بالکل اپنی ماں کی زبان بول رہی تھی، وہ بھی تو تقریباً اس کے جتنی تھی جب وہ سکندر کو سمجھاتی تھی۔ فضول مت بولو، اول تو کوئی تمہیں اٹھانے کی تو کیا تمہاری طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں کرے گا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنا کفن تیار کرا لے۔ واہ ماما واو! آپ کریں تو حق پر، کوئی دوسرا کرے تو وہ غلطی پر۔ بہت غلط کیا آپ نے، کتنا ہرٹ ہوئی ہوں گی۔ ماما یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ابھی تو بخت کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ بے زبان ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا تو بس پھر اس نے سکندر کا منہ ہی نہیں دیکھنا تھا۔ بخت بچے، مگر بخت اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ You just broke her dreams. You just took her life, her family, her everything. How could you be so satisfied, mama? سکندر نے نظریں جھکا لیں۔ بخت میں نے اس سے کچھ نہیں چھینا، وہ ڈی ایس پی کی بیٹی ہے، تم جانتے ہو پولیس والے میرے دشمن ہیں، میں اسے کبھی بھی سیدھے طریقے سے حاصل نہ کر پاتا۔ تو آپ نے ان سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے؟ بخت نے شاکی انداز میں اسے دیکھا۔ نہیں وہ جھجک گیا۔ میں کیا ماما، کس لیے شادی کی ہے؟ پیار کا اظہار سکندر کو آتا نہیں تھا اور نہ ہی اعتراف کرنا، اور یہ دونوں چیزیں کرنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ حالانکہ ابھی صبح ہی وہ حنان کے سامنے اعتراف کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کو محبت اور عزت سے رکھے گا، مگر محبت کرنے میں اور محبت دینے میں بہت فرق تھا۔ میں اس سے شاپنگ سینٹر میں ملا تھا تو وہ تو کپڑے چیک کر رہی تھی، کپڑے ٹرائی کر رہی تھی۔ اس نے بیش قیمت بھاری مگر خوبصورت سبز رنگ کا ڈریس پہنا تھا۔ اچھا تو پھر آپ کو اس سے محبت ہو گئی؟ بخت نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ حالانکہ بڑا دل تھا شوخی سے ان سے مزید سوال پوچھے، مگر حالات کے مطابق اس کی شوخیاں مناسب نہیں تھیں۔ نہیں، اس نے ایک دم نفی میں سر ہلایا۔ محبت پہ تو وہ بھروسہ نہیں کرتا تھا، بس جو آنکھ کو بھا جاتی تھی اسے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھتا تھا، بھلے وہ سرے سے اسے استعمال ہی نہ کرے۔ تو پھر بس اسے دیکھا، مجھے اچھی لگی۔ میں نہیں چاہتا تھا جو چیز مجھے اچھی لگی ہے وہ کسی اور کو بھی اچھی لگے اور اسے دیکھے۔ بخت کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ براوو! تو اس لیے اٹھا لائے کہ کوئی انہیں پسند نہ کر لے، وہ کوئی شو پیس ہے کیا؟ ماما جیل سے آنے کے بعد آپ واقعی پاگل ہو گئے ہیں۔ سکندر نے سر جھٹکتے ہوئے خفگی سے کہا۔ وہ شو پیس نہیں ہے، آئندہ اس کے بارے میں فضول لفظ مت استعمال کرنا۔ یہ آپ ہی ہیں نا ماما، اور میں نے کون سا فضول لفظ استعمال کیا ہے؟ کیا سچ میں ماما آپ نے تو بیچاری کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ بھی بہت بڑی والی زیادتی؟ بخت اس کے چہرے پہ لکھا تھا۔ بخت نے اس کی بات کاٹی کہ آؤ میں تمہاری ہوں، مجھے کڈنیپ کر لو۔ اب کی بار سکندر اپنے کہے کو روک نہ سکا۔ بخت نے خفگی سے اٹھنے کی کوشش کی کہ ہاتھوں میں لگی ڈرپ کی سوئی بے اختیار چبھی تو وہ سسک پڑی۔ آرام سے بخت، تم نہ جذباتی بہت ہو، اس وقت میری دل کی کیفیت نہیں سمجھ سکتی۔ وہ مجھے چیلنجنگ سے لگی، جیسے اس کے چہرے پہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص اس پری پیکر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، مگر کچھ تھا جو سب کو اس کی طرف متوجہ کرتا تھا۔
یہ مجھے ابھی تک نہیں پتا، مجھے وہ لڑکی مسٹری سی لگی جسے صرف میں سالو کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ساری لڑکیاں ایک جیسی ہی لگتی تھی، مگر اس نے میری یہ سوچ ایک لمحے میں بدلی تھی، ایک دن میں۔ تیسری بار دیکھا تھا اسے، زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو غور سے دیکھا، پچھتایا بھی نہیں۔ جس پر نظریں اٹھائیں ٹھیک ہی اٹھائیں۔ صحیح کہتی ہو، اس کے چہرے پہ صاف لکھا ہے وہ سکندر کی ہے۔ اپنا تو بنا لیا انہیں، مگر کیا آپ کو لگتا ہے وہ آپ سے محبت کریں گی؟ سکندر نے حسب توقع گہرا سانس لے کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ محبت کا تو نہیں پتا مجھے، مگر اسے میری عادت ضرور ہو جائے گی۔ عادت مجبوری کی علامت ہوتی ہے، محبت کی نہیں۔ اب کی بار سکندر لاجواب ہو گیا۔ خاموشی سے تکتے اس نے بخت کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر آرام کرنے کی تلقین کرتا وہ اٹھ پڑا۔ بھا شفقت تو سائڈ پر ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، نئی میٹنگ رکھے؟ سکندر صادق کی بات پر بے اختیار موڑا تھا، اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ ابھی میٹنگ والے چکروں کو رہنے دو۔ ذرائع کے مطابق مال اتنا خالص نہیں رہا اور یہ کمبخت بیچتے بھی بڑے داموں میں ہیں جن کا اثر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بھا، مگر صادق میں ابھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، کل صبح آنا۔ سکندر تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ جی بھا، آپ آرام کریں، آپ جیسے بلائیں گے، آپ کا خادم حاضر۔ سکندر نے سر کے اشارے سے ٹھیک ہے کہا، پھر اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا وہ کھڑکی کی طرف آیا جہاں بادل کے گرجنے کی آواز سے شیشے لرز رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو جانی تھی۔ جاوید؟ جی سر۔ رمشا بی بی کے کپڑے سیٹ تو کروا دیے تھے نا؟ جی سر، میڈم کے روم میں ہم ٹرالی لے گئے تھے، مگر میڈم نے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کیا ہوا تھا، شاید وہ اندر موجود تھی۔ ٹھیک ہے۔ کھانے کا ایک نوالا اس نے صبح سے اپنے حلق کے اندر نہیں اتارا۔ رحمان بابا کو بولو کہ کھانا ٹیبل پہ لگوائے۔ جی سر۔ میں یہی کہنے والا تھا، کیونکہ صبح سے آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بند بھی ہوتا تو اس نے بڑے آرام سے داخل ہو جانا تھا۔ خالی کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کے دروازے کی طرف آیا۔ پہلے سوچا دستک دے، مگر اسے پتا تھا وہ دروازہ نہیں کھلے گی۔ جیب سے ڈریسنگ کی چابی نکال کر اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے کونے میں بیٹھی گھٹنے میں سر دیے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ سکندر سینے پہ بازو لپیٹے الماری کے ساتھ لگتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ رونے کے شغل سے اگر فارغ ہو گئی ہو تو نیچے کھانا کھانے چلے؟ رمشا اس کی بات پر جھٹکے سے اٹھی، گال زور سے رگڑ کر وہ سکندر کی سائڈ سے گزرنے لگی کہ سکندر نے اس کا راستہ روکا۔ واو، محترمہ تو کافی فرما بردار ہو گئی ہیں، لیکن ڈیئر اتنے غصے میں نہیں، پیار سے میرے ہم قدم چلو۔ رمشا نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ سکندر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں بسانے لگا۔ رمشا نے خود سے یہیں اکیلے بند کمرے میں وعدہ کیا تھا کہ وہ سکندر کا جینا حرام کر دے گی، اس سے بدلہ ضرور لے گی۔ اس کے ماں باپ کو تکلیف پہنچا کر اگر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ رمشا کو حاصل کر کے وہ سکھ میں رہے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ بے شک اس نے جو قدم اٹھایا تھا اس پر برحق تھا، مگر ماما بابا کا شرم سے جھکا ہوا سر اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا کسی نکیلے تیر سے کم نہیں تھا جو اس کے دل پہ بے اختیار لگا تھا۔ کاش وہ اپنی زبان کھول کر سکندر کے لیے آگ اگلتی، مگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا سکندر کو سخت نظروں سے تکتے اس نے باور کروایا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نکاح کے پیپرز پہ سائن کرنے پر تم مجھے حاصل کر چکے ہو تو تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ سکندر حیرانگی سے دیکھتا رہا، پھر کھل کر مسکراتے ہوئے ہلکا سا جھکا۔ ویسے بولتی نہیں ہو، مگر اچھی طرح سمجھانے کی صلاحیت ہے تم میں۔ غلط فہمی نہیں میری جان، حقیقت ہے یہ کہ اب تم میری دسترس میں ہو۔ خود کو خوش قسمت تصور کرو کہ اتنا بڑا رتبہ سکندر نے تمہیں دیا ہے، اتنے خوبصورت رشتے کی توہین کی ہے اور مجھے زبردستی حاصل کر کے کہتا ہے کہ رتبہ دیا ہے۔ 2 دن بعد یہی رتبہ اس کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ محبت نہ جانے کہاں چپ گئی تھی جو اسے ایک دن پہلے سکندر سے بے انتہا تھی، اتنی کہ وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار تھی، مگر اب چلو آنکھوں سے تیر بعد میں چلانا، ابھی کھانا مل کر کھاتے ہیں، شادی تو خیر بعد میں ہوگی۔ وقت کے مطابق رسم و رواج کا بھی کوئی نام ہے اور تمہارے بھی کوئی ارمان ہوں گے، ورنہ اتنا دل کر رہا ہے کہ تمہیں اپنے کمرے میں آج کے آج ہی شفٹ کروا لوں، مگر ایسے نہیں۔
जब तुम्हारा दिल मेरे लिए साफ हो जाएगा तब पहली फुर्सत में ये काम करूँगा। क़यामत तक इंतज़ार करते रहो फिर तुम सिकंदर, खुद से कहते वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई तो सिकंदर को उसके पीछे आना पड़ा। उसे रिमशा का अंदाज न जाने क्यों बेचैन कर रहा था। उसे लगा उसे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा था। चलो नीचे। रिमशा ने उसके बात इग्नोर करके बिस्तर पे बैठ गई। रिमशा, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है, जो कहा है वो करो। आज तक वक्त के अलावा किसी ने सिकंदर को इनकार करने की जरूरत नहीं की, और ये 5 फुट 5 इंच की लड़की का अंदाज तो देखो। ठीक है, भूखी बैठी रहो, खुद अकल ठिकाने आएगी जब पेट एहतजाज करेगा ना, और कसम से सारे बावर्ची को ताले लगे होंगे, फिर समझ आएगी तुमने किससे पंगा लिया है। गुस्सा तो मोहतरम की सिफ्त में था, इसीलिए जल्द ही गालिब आ गया। गुस्से से कहता वो जाने लगा जब दीवार पे सिकंदर के लिए नफरत के इजहार के साथ किसी और लफ्ज़ का इजाफा हो चुका था, और वो था बड़े से हार्ट शेप के अंदर लिखे हुए शख्स का नाम। और उस शख्स का नाम पढ़कर न जाने क्यों सिकंदर के दिल की धड़कन रुक गई। पीछे मुड़कर उसने रिमशा के सपाट चेहरे को देखा। उसने फिर दीवार पर लिखे हुए नाम को देखा। रिमशा को किसी और से मोहब्बत। आग उसके पूरे वजूद में लग चुकी थी। उसे रिमशा से कोई तूफानी मोहब्बत नहीं हुई थी, ना ही उसने फिल वक्त एतराफ़ किया था। हाँ, वो उसकी मलकियत थी, उसे अच्छी लगी थी। दाऊद कौन? बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके उसने बड़े अजीब लहजे में दाऊद का नाम लिया था। दाऊद? उस कमीने शख्स का नाम दाऊद होना था? सीरियसली दाऊद? रिमशा को उसके अजीब लहजे पे खूब हंसी आई। तो फिर खेल का आगाज़ हो चुका है भा। अब देखना दाऊद के नाम से मैं तुम्हें कैसे तड़पाऊंगी। मैंने पूछा है दाऊद कौन है? सर्द लहजे में कहता वो उसकी तरफ आया। बड़ी आहिस्ता चाल थी, जैसे शेर अपने शिकार पे झपटने पर ऐसे करता है। रिमशा का खौफ से दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। आंखों में तो वैसे ही रोने के बाइस सुर्खी फैली हुई थी। आंखों में सख्ती लाकर उसने सिकंदर को देखा, फिर सामने दीवार पे लिखे नाम को। फिर उसने अपने दिल पे हाथ रख के उसे बताया कि वो शख्स उसका दिल है। सिकंदर की काली आंखें मजीद काली हो गईं। अगर मुझे तड़पाने का प्लान है ना, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। गलत फहमी तो तुम्हें है सिकंदर, रिमशा ने इशारे से कहा। दाऊद दिल है, जान है, जिंदगी है, और तुम मेरी खुशियों के कातिल। इतना गुस्सा उसे शायद कभी नहीं आया था। सामने पड़े लैंप को उसने जोर से फेंका। उसके अंदाज पर रिमशा को तवक्को थी, इसीलिए कोई रद्द अमल नहीं दिया। बस उस बिखरे हुए बीस्ट को देखती रही जो उसके दोनों कंधे थामे उसे उठाते हुए अपने करीब करते हुए बोला, तुमने उस बेचारे दाऊद की मौत लिख दी है, वो भी मेरे हाथों। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे दिल, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी रूह में सिकंदर का नाम है, सिर्फ और सिर्फ सिकंदर का नाम। रिमशा ने उसके सख्त हाथ अपने कंधे से हटाने चाहे, मगर सिकंदर ने मजीद गिरफ्त मजबूत कर दी। अपने इन होठों से मेरा नाम लो, कहो सिर्फ और सिर्फ सिकंदर और कोई नहीं। कसम है रिमशा, दुनिया तहस नहस कर दूंगा। रिमशा का दिल रुक गया। सिकंदर के इतना जुनूनी अंदाज ने उसके दिल को बेचैन कर दिया था। नहीं, इतना पागल तो नहीं हो सकता। दिल की बेचैनी को झटक कर उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए, होठों को जुम्बिश देते हुए दाऊद का नाम पुकारा। सिकंदर का दिल गया उसके खूबसूरत गालों पे थप्पड़ों की बारिश करते। उसने क्यों समझ लिया, उसके चेहरे से क्यों समझ बैठा, ये सादा लड़की किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती सिवाय अपने शौहर के। आखिर क्यों उससे इतनी बड़ी खुशफहमी हो गई थी। उसके जबड़े को पकड़कर उसने गुर्रा कर कहा था, तुम अगर किसी की हो तो सिकंदर की हो, समझी? यू आर माइन, यू अंडरस्टैंड? उसको छोड़कर वो तेजी से कमरे से निकला, वरना उसे पता था कि वो कुछ गलत कर जाएगा। रिमशा बिस्तर पे बैठ गई। गहरा सांस लेते हुए उसने चेहरे पे हाथ फेरा। उसने जानबूझकर ये नाम लिया था। उसके पीछे एक बड़ी वजह थी। वो जब बख्त के कमरे से निकलकर कमरे की तरफ बढ़ रही थी, तब उसने 2 मुलाजमों की आवाज़ सुनी जो शायद सामने वाला कमरा साफ करते हुए बातें कर रही थी।
صاحب جی تو بڑے غصے والے ہیں جی، مجھے تو ان کے سامنے جانے سے بھی ڈر لگتا ہے، اور آج کے دن تو ملازموں پہ خوب چلائے ہیں۔ ارے نہیں، ہر بات پر غصہ نہیں کرتے، دل کے بڑے اچھے ہیں، بہت مدد کرتے ہیں ہماری، بس چند باتوں پہ بے حد بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا غصہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ڈانٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھی جانے والی ہو نا تو کسی ببر شیر بھیڑیے سے کم نہیں ہوتے، یہاں تک کہ بخت بیوی بھی اس وقت ڈر کر کمرے میں بند ہو جاتی ہیں۔ ہاں، مجھے یاد آیا، جاوید صاحب نے جب انٹرویو لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 باتیں سکندر صاحب کے سامنے نہیں کرنی، کبھی کرنے کی جرات مت کیجیے گا۔ ایک ان کی بہن کا، دوسرا ISI کا، تیسرا داؤد کا، ورنہ پھر اپنے موت کے لیے وہ تیار رہیں۔ میں تو حیران ہوں، چلو بہن کا ذکر تو سمجھ میں آتا ہے، یہ ISI کیا ہوتا ہے؟ اور خدا نہ خواستہ اگر داؤد کا نام لے لیا تو ISI ہوتا ہے، اس کا مجھے بھی نہیں پتا، وہ تو میرے میاں نے بتایا، جاسوسوں کا محکمہ ہوتا ہے۔ جاسوس وہی نا جو دشمنوں کی معلومات اکٹھی کرتا ہے؟ ارے ہاں، لگتا ہے بھا کا بڑا نقصان کروایا ہوگا انہوں نے۔ خیر میری توبہ کہ میں یہ لفظ کبھی زبان سے نکالوں۔ رمشا وہاں کھڑی رہی، پھر ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا، سکندر کی بہن کا ذکر کرنا اتنا مناسب نہیں ہوگا، مگر اپنی جھوٹی سٹوری میں وہ ایک داؤد نامی سپائی کی محبت میں سکندر کو تڑپا سکتی ہے۔ جس طرح وہ سارا دن تڑپتی رہے، ایسے سکندر بھی تڑپے گا۔ پھر دل میں عہد کر کے وہ اندر آئی، کیونکہ سامنے سیڑھیوں کی طرف جاوید اور اس کے پیچھے سٹاف آتی دکھائی دے رہی تھی۔ تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس کر اس نے دروازہ بند کیا۔ جب وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو باہر آئی، زمین پہ گرا ہوا مارکر اٹھایا اور دوبارہ ڈریسنگ روم میں گھس گئی، کیونکہ اسے پتا تھا تھوڑی دیر میں بھا آ جائے گا۔ کیا بات کرنی تھی مجھ سے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اینا کو اس کے کمرے میں لے کر گیا تھا، اور دروازہ بند کرتے ہوئے اینا نے تیز لہجے میں کہا، رمشا کے بارے میں بات بتانی ہے۔ اس کی بات پر اینا اچھل پڑی۔ حنان، بتائیں، مشی کہاں ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ حداد چاچو بھی اس کی کھوج میں پتہ نہیں صبح سے غائب ہو گئے ہیں، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ حداد بھائی میرے گھر میں ہیں اس وقت، اسی لیے فکر مت کرو، اور رہی رمشا کی بات تو وہ اس وقت سکندر بھا کے گھر میں ہے۔ اسی پل اینا کے سر پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رمشا سکندر بھا کے گھر میں؟ وہ گینگسٹر سکندر بھا؟ حنان، کیا سکندر بھا نے رمشا کو کڈنیپ کیا ہے؟ تمہیں کیا وہ لگتا ہے کسی لڑکی کو اغوا کرنے والا؟ نہیں، اس نے نہیں کیا رمشا کو کڈنیپ۔ حنان نے اسے ڈپٹا، جو بھی تھا سکندر لاکھ کمینہ صحیح، اس کا جگر تھا، اس کے خلاف کسی کے بھی منہ سے غلط بات نہیں سن سکتا تھا۔ تو پھر وہ سکندر بھا کے گھر کیا کر رہی ہے؟ بولیے، میرا دل بیٹھ جائے گا حنان، اگر آپ کو پتہ چلا تھا تو آپ کیوں نہیں گئے؟ سیدھا وہیں گیا تھا، سکندر پہ حملہ بھی کیا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ سکندر نے اس کی جان اور عزت دونوں بچائی تھی۔ کیا؟ کیسے؟ اس کی بات پہ دورینا حیران ہو گئی۔ بیٹھو بتاتا ہوں۔ اس نے دورینا کا ہاتھ پکڑا تو دورینا نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، آپ بتائیں پوری کی پوری بات، ورنہ آپ کے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ حنان نے گہرا سانس لیا۔ رمشا کو کڈنیپ کرنے والے سکندر بھا کے بہت بڑے دشمن تھے۔ سکندر نے ابھی اس پارٹی کے سربراہ کو پھنسوا دیا تھا، وہ جیل میں سڑ رہا ہے۔ انہوں نے سیدھا فاروق جسٹس صاحب کے بیٹے سے بات کی، جو کہ وکیل ہے، کہ ان کا کیس لڑے۔ اس سب میں بھا کا ہاتھ ہے۔ وہ فاروق ٹھہرا سکندر کا ستیلا بھائی۔ سکندر باپ کے گھر مہینہ 3-4 دفعہ آ کر ہنگامہ کرتا تھا تو اسے بدلہ لینے کے لیے حامی بھر دی، اور سکندر کو پھنسوانے کے لیے اس نے کہا کہ بخت سکندر کی بھانجی کی گاڑی پہ فائرنگ کر دے، مگر فائرنگ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے، سکندر بس الرٹ ہو جائے۔ پر اس میں بیچاری بچی کو گولی لگ گئی۔ اس نے آدھی سچی اور آدھی جھوٹ بات اس کہانی کی صورت سنائی۔ تو پھر اس سب میں رمشا کہاں سے آ گئی؟ اسے کہانی خاص سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بتاتا ہوں، سکندر کو جب پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے پتہ کروایا تو فاروق کے کسی دوست نے یہ کارروائی کی تھی، جو کہ سمجھو ایک گنڈا ہی تھا۔ اسے صحیح پیٹا تو اس کا مائی باپ نے سکندر سے بدلہ لینے کے لیے رمشا کو کڈنیپ کر لیا۔ کہانی کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ اس سب میں رمشا کا کیا تعلق؟ دورینا کو یہ کہانی ہضم نہیں ہوئی۔ پوری بات سنو۔ وہ مائی باپ رؤف انکل کا بھی دشمن تھا۔ اسے اپنے سورسز سے معلوم ہوا کہ وہ یہاں آ رہے ہیں،
بہت سے مافیا کو پکڑنے جو کہ بچوں کو ڈرگس مہیا کرتے ہیں۔ اس مشن میں میں بھی شامل ہوں۔ بریکٹ جھوٹ۔ تو اسے پتہ چلا اس کی کمزوری بھی لاہور آئی ہوئی ہے، تو وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے والا تھا۔ سکندر اڈے پہ اپنا کوئی کام نپٹا کر جانے والا تھا جب اس کے خاص بندے نے بتایا کہ اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ بس کیا فوراً وہاں پہنچا جہاں بیچاری رمشا تھی۔ خدا کا شکر وہ پہنچ گیا، ورنہ کیا سے کیا ہو جاتا۔ سکندر اسے لے کر جانے والا تھا کہ پولیس کا چھاپا پڑا۔ اب آگے تم خود سچویشن سمجھ سکتی ہو۔ سکندر بہن تو بنانے سے رہا، دوسرا وہ جیل جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا، مگر وہ لڑکی ذات تھی اور سکندر لڑکی ذات کے معاملے میں حساس ہے۔ جھٹ نکاح کر لیا تاکہ اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ دورینا اسے دیکھتی رہی جیسے اسے سمجھ نہ آئے کہ وہ اسے زور سے مکہ مارے یا رمشا کی سلامتی پر اس کے کندھے پہ سر رکھ کر سکون کا گہرا سانس دے۔ کچھ بولو گی نہیں؟ حنان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا کہوں؟ یہی کہ رمشا کی شادی ہو گئی یا رمشا کی گنڈے سے شادی ہو گئی؟ دورینا، میں اسے نہیں لا سکتا۔ میں سکندر سے پھر بھی لڑا تھا، مگر اس نے رمشا آپ کو نہیں دی اور آپ چپ چاپ آ گئے، یا آپ سرے سے رمشا کو لے کر آنا ہی نہیں چاہتے تھے؟ سیریسلی حنان، وہ میری بہن ہے۔ اینا، تم پاگل ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ حنان نے اسے غصے سے دیکھا۔ آپ نے بابا سے بات کی؟ وہ پریشانی سے پاگل ہو رہے ہیں کہ رمشا پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ پھپھو کی حالت بگڑی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے، اور آپ چپ ہیں؟ وہ بھی مجھے بڑے آرام سے سکندر کا دفاع کرتے ہوئے یہ بات بتا رہے ہیں۔ حنان بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کی بیوی تو اس سے بھی بڑی چالاک نکلی۔ کیسا دفاع؟ ذرا اچھی طرح سے بیان کرو گی؟ حنان نے سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ نے کہا سکندر مجبور تھا، دوسرا وہ بہن بنانے سے تو رہا، تیسرا وہ لڑکیوں کی عزت کرتا ہے۔ ان 3 بنیادوں کی وجہ سے آپ نے بابیلا مچانے کی بجائے سیدھا اچھا کہہ کر واپس آ گئے۔ اس سے اچھا تھا آپ نہ ہی بتاتے۔ اس نے تیز لہجے میں حنان کو کہہ کر جانے والی تھی کہ حنان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں ایس پی ہوں دورینا، مجھے مجرم کی ایک ایک حرکت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ مجرم بے شک گناہوں سے غلیظ کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی اچھائی ان کے اندر ضرور ہوتی ہے جو بعض اوقات ہمیں نہیں ہمارے رب کو دکھائی دیتی ہے، اور وہ انہیں اس بات پر بھی معاف کر دیتا ہے، جبکہ ہم بظاہر کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں مگر ہمارے اندر بھی ایک شیطان ہوتا ہے، اور یہ شیطان ہمیں اپنے اعمال پر مغرور کر دیتا ہے اور ہر کوئی شخص ہماری نظروں میں برا بن جاتا ہے۔ تب ہزار نیکیوں کے باوجود ہمیں ہمارا رب بھی نہیں بخشتا۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر دورینا تھوڑی نرم ہوئی۔ I'm sorry، ساروں کی وجہ سے میں اتنی اپسیٹ ہوں کہ کچھ بھی بکواس کیے جا رہی ہوں۔ پتہ نہیں وہ گنڈا مشی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح رمشا کی اس سے جان چھڑواؤں۔ تب تک ہمیں مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ شادی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈیلے بھی ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح تو آلریڈی ہو چکا ہے ہمارا، مگر یہ جو گھر والے پاگل ہوئے ہوئے ہیں ان کا کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ ابو کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ کیا بتاؤ میری جان، بہت سی باتیں تو میں نے تمہارے باپ سے چھپائی ہوئی ہیں۔ حنان نے دل میں کہتے ہوئے آگے سے اسے جواب دیا، کیونکہ جو بندہ بڑے آرام سے اپنے جرائم صاف کر کے بری ہو جاتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے رمشا کو دے دے گا؟ اگر میں بتاؤں گا تو پھر بس بھول جاؤ رمشا کو، دنیا کے کسی کونے میں بھی اسے ڈھونڈو گے وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ دورینا نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور بے اختیار اس کی آنکھیں گیلی ہو گئی۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ وہ تو بول بھی نہیں سکتی۔ حنان، کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ شیرو کے دل میں وہ پہلی لڑکی ہے جو بس چکی ہے۔ اس نے کچھ نہیں بس دورینا کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر اسے تسلی دینے لگا۔ اس نے اپنے پاؤں کا دباؤ ڈالا تو وہ کہرا اٹھا۔ بتاؤ مجھے، کس نے جرت کی تھی آخر اس گھر میں یہ نام لینے کی؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے کندھے پہ ٹھوکر مارتا چلا گیا۔ بھا، ہم سے قسم اٹھوا لے، ہماری توبہ جو ہم نے یہ نام لیا ہو۔ اتنے بھولے تو ہو نہیں تم سالو، میرے پیٹھ پیچھے تو خوب لگے ہوتے ہو، تو اس بات کا ذکر نہ ہو ناممکن۔ بولو میرے سامنے، بولو، میرے زخموں کو چھیڑو، بڑی جرت آ گئی ہے نا تم سب میں۔ وہ دھاڑ کر کہتے ہوئے سیدھا پنچنگ بیگ
کی طرف گیا تھا اور اس پر اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ کالی بنیان اور کالی پینٹ میں وہ اس وقت دیوانہ لگ رہا تھا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ رمشا کے دل میں کوئی شخص ہو، اگر کوئی ہے تو داؤد نامی شخص۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا، ضرور اسے کہیں سے معلوم ہو گیا ہوگا، تبھی اس سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کر رہی ہوگی۔ دماغ بڑی عقل مندی سے ہزار تسلیاں دے رہا تھا، مگر یہ جو کمبخت دل تھا، اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی، اسے کون بجھاتا؟ اس نے کسی عورت کی طرف کبھی آنکھ نہیں اٹھائی، اور اس کی بیوی کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، اور وہ بھی داؤد نامی شخص سے۔ اس نے آخری پنچ مارا اور اپنے ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کر کے جاوید کو بلایا۔ جاوید بوتل کے جن کی طرح فوراً حاضر ہوا۔ اس داؤد نامی شخص کا پتہ کرواؤ ذرا، کراچی کا ہوگا، اور دیکھنا کہیں ڈی ایس پی رؤف امجد سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، اور ہاں، خان سامہ سے پوچھو کہ اس لڑکی نے کھانا کھایا کہ نہیں، اگر نہیں کھایا تو میری دھمکی دو۔ جی سر۔ وہ جانے والا تھا جب نذیر بھاگتا ہوا آیا۔ سر، ایک بری خبر ہے۔ بکو، اب تو لگتا ہے بری خبریں ہی رہ گئی ہیں، سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے زخمی ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اپنے پاگل پن کا یہ پہلا کارنامہ تھا۔ سر، وہ سلیمان والے اڈے میں آپ کا مال دگنی قیمت میں بک رہا ہے۔ اس کمینے نے کم دام میں آپ سے مال خرید کر دگنی قیمت پر کالج کے لڑکوں کو بیچا۔ سکندر نے اس بار غصے پہ قابو نہیں کیا، سیدھا نذیر کے منہ پہ مکہ مارا۔ مجھے بس تم منحوسوں خبریں ہی دیتے رہنا، کچھ خود سے نہ کرنا۔ تم لوگوں کو چوڑیاں پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے نا میں نے، بولو۔ بھا آپ نے، نذیر نے اپنا جبڑا پکڑ کر خود کو سنبھال کر کہراتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو، اس کھوتے کو 2 جوتے لگاؤ اور اڈے پہ ہنگامہ کر دو، ابھی کے ابھی جاؤ۔ جی بھا۔ زیر لب گالی نکالتے ہوئے اس نے تیزی سے بوتل کا ڈھکن کھولا اور چہرے پہ پانی گرایا۔ جب پھر سے چین نہ آیا تو کمرے سے نکل کر وہ دشمنی جاں کے کمرے کی طرف چل دیا۔ نہیں کھاتی تو نہ کھائے، زیادہ زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اسے۔ رمشا نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ ملازمہ کو سکندر با کی طبیعت کا پتہ تھا، اسی لیے بنا کچھ کہے ٹرے لے گئی۔ سکندر نے اس وقت وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹریک ٹراؤزر میں ملبوس سنجیدگی سے اسے دیکھتا چلتا ہوا اس کی طرف آیا، جو اپنے پیر سمیٹ کر چہرہ دوسری طرف موڑ چکی تھی۔ داؤد کون ہے؟ رمشا نے گہرا سانس لیا، اسے پتا تھا وہ یہی پوچھنے آیا ہے۔ سکندر جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آیا۔ جب اس کا ذکر چھیڑا ہے آپ نے تو بتانا پسند فرمائیں گی کہ وہ کون ہے؟ رمشا نے اپنے جسم کو ہلکی سی بھی جنبش نہیں دی۔ اوہ سوری، میں تو بھول گیا کہ آپ گویائی سے محروم ہیں، طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ رمشا نے اپنے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کر لی۔ کیا شکل سے گوریلا لگتا ہوں جو میری طرف دیکھنے سے پرہیز کر رہی ہو؟ اس کے چبا چبا کے کہنے پر وہ صرف لب دبا کر رہ گئی۔ سکندر ایک لمحے اسے عجیب نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کی لمبی سی لٹ جو کہ اس کے گالوں کے گرد اسے تنگ کر رہی تھی، ہاتھ بڑھا کر اس نے رمشا کی شرارتی لٹوں کو ہٹایا۔ رمشا اس کی انگلیوں کے لمس کو اپنے گالوں پہ محسوس کر کے تیزی سے چہرہ موڑ گئی۔ گھبراہٹ میں اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ سکندر کے چہرے پہ مسکراہٹ رنگی۔ ویسے پتہ ہے ایسے نخرے لڑکیاں اپنے محبوب سے ہی کرتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں انہیں منائے گا۔ کہیں تم بھی ایسے تو نہیں کر رہی ہو؟ کیسا آدمی ہے، اسے مجھ سے غصہ اور نفرت کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ رمشا دل میں کہتے ہوئے اسے کن اکھیوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنچ دیتی ہوئی نظریں اسے اندر ہی اندر خائف کر رہی تھیں۔ کیا میں تمہاری خاموشی کو ہاں سمجھوں؟ ویسے تو تم ہو ہی خاموش میوزک، جس بات پر راضی بھی نہیں ہوگی اس کو بھی سب ہاں ہی تصور کر لیتے ہوں گے۔ رمشا کو مزید اس کے سامنے بیٹھنا برداشت سے باہر لگ رہا تھا، اسی لیے تیزی سے اٹھ کر یہاں سے جانے لگی کہ سکندر نے اس کا بازو تھام کر جھٹکے سے اسے بٹھایا۔ کہاں بھاگ رہی ہیں بیگم؟ خاوند کو چھوڑ کر محبوب کی یاد میں رونے جا رہی ہیں؟ اس کے کٹیلے لہجے پہ رمشا کی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگی۔ جو بھی تھا، یہ آگ تو اس نے ہی جلائی تھی، اب سہنا تو تھا۔ اس شخص کو کیا پتا تھا اس کے دل کی پہلی بیٹ مس اسی کی بدولت ہوئی تھی۔ زندگی اچھی سکندر کے وجود سے لگی تھی، اور آج اسی وجود سے اس کے اندر
वहशत फैल गई थी। सिकंदर ने उसकी थोड़ी पकड़ी और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उसके आंसू देखकर वो अंदर ही अंदर पागल हो गया। कुछ कहने से बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। उसके आंसुओं में ऐसी कोई ताकत थी कि उसका दिल मोम हो गया। हाथ हटाकर उसने मुट्ठियां जोर से भींची, फिर गहरा सांस लेकर आहिस्ता लहजे में बोला, तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्या हो तुम? ऐसी कौन सी ताकत है तुम में जो मेरे अंदर को हिला कर रख रही है? खतरनाक हो तुम, बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है। उसने होले से बुड़बुड़ा कर कहते हुए उसे देखा, जिसके आंसू बहना शुरू हो चुके थे। आंखें उसकी शिकवा करती नजरों से देख रही थी। वो उसे देखकर उठ गया। फिर दरवाजे की तरफ बढ़कर उसने देखा दाऊद का नाम दीवार पर अभी तक लिखा हुआ था। उस नाम को बेख्याली में तकने के बाद वो उस तरफ गया और दीवार पे उसने जोरदार मुक्का उसके नाम पे मारा। रिमशा ने तेजी से सर उठाकर उसे देखा और अपने मुंह पे हाथ रखते हुए उठी। ये क्या किया उसने? अपने जख्मी हाथों से उसने सामने गिरा हुआ मारकर उठाया और उसका नाम काट कर अपना नाम लिख दिया। दोनों की यह हरकत बेहद बचकाना थी। रिमशा उसके जख्मी हाथ को देखकर तड़प गई, मगर उसके पास आने की वो हिम्मत नहीं कर सकी। उसने मुड़कर रिमशा को जख्मी नजरों से देखा, फिर गुर्रा कर कहा, यू आर माइन, यू अंडरस्टैंड, ओनली माइन। फिर वो साकित खड़ी रिमशा को छोड़कर चला गया। फुप्पो, थोड़ा सा खा लें, आपको जब से होश आया है आपने अपने हलक के अंदर एक नवाला भी नहीं उतारा। दुरैना परेशानी से बोलती, सूप से भरा स्पून उनकी तरफ बढ़ाती कि वो अपने हाथ बेदिली से उठाकर स्पून खुद से दूर कर देती। मेरी मिशी न जाने कब से भूखी बैठी होगी और तुम्हें मेरे खाने की पड़ी है। हाय मेरी मिशी, अल्लाह, मेरी बच्ची का क्या कसूर था जो उसको इतनी बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ रहा है। कहर नाजिल हो उस कमबख्त पर, मेरी मासूम बच्ची, बेजबान बच्ची। फुप्पो का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। दुरैना का दिल उनकी हालत देखकर बैठ गया था। बेचारी फुप्पो को वो रिमशा की सलामती की तसल्ली भी नहीं दे सकती थी। हनान के सख्ती से मना करने पर वो अपने आप को सख्त बेबस महसूस कर रही थी। फुप्पो, अल्लाह पर भरोसा रखें, हमारी मिशी इंशाअल्लाह सही सलामत हमें मिलेगी। आप दुआ करें और थोड़ा सा तो खा लें। आपको हिम्मत करनी होगी फुप्पो, इस वक्त मिशी को आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। दुरैना, नहीं कहा जाएगा मेरे से, प्लीज़ इसे ले जाओ, अपने अंकल को बुलाओ, उनसे पूछो, कुछ तो खबर होगी उन्हें। वो तो मेरे पास आ भी नहीं रहे। वो ठीक कह रहे थे, मिशी को नहीं लेकर जाना चाहिए था। उनकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। रिमशा मेरी बच्ची। दुरैना को खुद बहुत सारा रोना आ गया। उसने ट्रे साइड पर रखकर फुप्पो को अपने साथ लगाकर उनके कंधे को होले से थपका। मेरी जान, फुप्पो संभालें, बहुत जल्द मिशी आपके पास होगी। मैंने हनान से बात की है, वो जल्द हमें अच्छी खबर सुनाएंगे। प्लीज़ फुप्पो मत रोए, मैं भी रो दूंगी। अच्छा, बस अच्छा, आगे से कुछ कहोगे नहीं? और बात बताओ, आज इतना चुप क्यों हो? जाहिर है दूसरे की खुशियां छीन कर तुम कैसे खुश रह सकते हो? ये तो मैं भूल ही गया था। बॉल को गोल की तरह किक मारते हुए सिकंदर ने मुड़कर उसे घूरते हुए देखा। नहीं तो अच्छा कह दिया है, आगे से क्या कहूँ? इस स्टोरी पे कोई अवार्ड सेरेमनी रखूं कि बेस्ट स्टोरी मेकर अवार्ड गोज टू हनान अलवी? वहाँ बड़े गुस्से में लग रहे हो। और किसी की पिटाई की है? यह हाथ जख्मी कैसे है? कहीं रिमशा की तो पिटाई नहीं की? फुटबॉल को नेट से निकालते हुए वो सिकंदर के जख्मी हाथ की तरफ इशारा करने लगा। मन तो करता है कि यही करूं, मगर प्यारी जो है तुम्हें ऐसी प्यारी है कि ब्रैकेट। उसने फुटबॉल को किक मारी और सिकंदर ने बॉल अपनी तरफ पाकर दूसरी तरफ ले गया। हम सबको सूली पे लटका दिया। सिकंदर होले से मुस्कुराया। वहाँ का यही तो काम है, लोगों को सूली पे चढ़ाना। सीधे रास्ते पे आ जा, नहीं तो बहुत बुरी तरह गिरेगा। सिकंदर एक बार फिर गोल कर चुका था। सिकंदर सीधे रास्ते पे बुरी तरह गिरकर आज यहाँ पहुंचा है, और कहाँ पहुंचा है ये तुम्हें भी पता है। और तुम मुझे कह रहे हो कि बुराई को छोड़ दो,
ورنہ बुरी तरह गिरोगे। अच्छा मजाक कर लेते हो। सिकंदर आखिर कब तक? जब तक है जान मेरी जान, जब तक है जान तब तक सिकंदर बुरे काम करता हुआ ही पाया जाएगा। सिकंदर के खून में बस चुकी है गलाजत, बुराई और इंतकाम जो मुझे तुम सब सालों से लेना है। मुझे तो बख्श दो यार, बचपन से ही तुमसे मार खा रहा हूँ। अपने अब्बे का गुस्सा भी मुझ पर उतारते थे और मनाना भी मुझे ही होता था। सर आपकी कॉल। सिकंदर आगे से कुछ कहता, सामने आते जावेद की इत्तला पर उसने फोन पकड़ा। हेलो, व्हाट? हनान ने चौंक कर उसे देखा, फिर उसने जावेद की तरफ इशारा किया कि किसकी कॉल है। इससे पहले कि जावेद कुछ कहता, सिकंदर ने फोन बंद करके जावेद की तरफ उछाला। क्या हुआ? सिकंदर बिना कुछ कहे तेजी से भागा। सिकंदर क्या हुआ? जावेद किसकी कॉल थी? सर वो रिमशा बीबी वॉशरूम में बेहोश होकर गिर गई थी, उनके सर पे चोट आई है। ओह शिट। सिकंदर ड्राइवर को निकालता हुआ खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका था और किसी का वेट किए बिना गाड़ी भगा के ले गया। लो, ये तो पागल ही हो गया है। हनान बुड़बुड़ा कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इनको मैंने इंजेक्शन दे दिया है, डाइट का ख्याल रखना होगा। और डॉक्टर काम करने वाली को हदायत दे रहा था और रिमशा का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज टटोल रहा था कि अचानक किसी ने गुस्से से उसका हाथ हटाया और उसको एक थप्पड़ झाड़ दिया। हाउ डेयर यू टू टच हर? कौन लाया है मेल डॉक्टर को, बताओ जरा मुझे। सिकंदर की धाड़ पर मासी एकदम पीछे हुई थी। साहब, मेरे पूछे बगैर किसने मेल डॉक्टर को बुलाया, बताओ। और तुम निकलो फौरन यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारा कीमा बना दूं। व्हाट द हेल? डॉक्टर ने खुद को संभाल कर जब उस बिफरे हुए शेर को देखा तो गुस्से से उससे बोला, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी बताऊं मैं तुम्हें? तुमने मेरी बीवी को हाथ पे लगाने की जुर्रत कैसे की? एक्सक्यूज मी, आर यू अ साइको? मैं डॉक्टर हूं और ये मेरी पेशेंट है। जब आप जैसे शौहर अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते तो फिर हम डॉक्टर्स की ही इन्हें जरूरत होती है। ओ यू, मैं तुझे बताता हूँ और अपनी साइकी का खूब सबूत भी दूंगा। सिकंदर उसे पीटने लग गया। मुलाजमा तो डर कर बाहर की तरफ भागी थी। गाड़ी का दरवाजा बंद करके वह घूम कर घर के अंदर एंटर हुआ था। हनान को अंदर भागता हुआ देखकर नजीर चौंक पड़ा। वो सीढ़ियों पे पहुंचा ही था कि हाँपती कांपती मुलाजमा से वो बेइख्तियार टकराया था। उफ, सॉरी साहब, शुक्र है साहब आप आए। वो बड़े साहब फूली हुई सांसों से उससे बोला नहीं जा रहा था। पता है जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। किस कमरे में है वो? हनान समझ गया, इसीलिए खुश्क लहजे में बोला, वो जी साहब से पहले वो डॉक्टर बेचारे को। इससे पहले कि मुलाजमा अपनी बात मुकम्मल करती, हनान सीढ़ियां फलांगता हुआ कमरे की तरफ पहुंचा। स्टूपिड आदमी, छोड़ उसे। उसने गुत्थम गुत्था होते दोनों पागल हुए वजूद को एक दूसरे से अलहदा किया। हट जा हनान, इसकी जुर्रत देख, ऊपर से इसकी जबान। ये लगता है मुझे नहीं जानता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुझ जैसे गुंडे को। मैं औरों की तरह डरपोक नहीं हूं। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों चुप रहूं? डॉक्टर सिद्दीक तो कुट खाने पे और पागल हो गया था। स्टॉप इट। अगर दोनों ने कोई बकवास की तो हवालात के अंदर कर दूंगा। जब हनान से दोनों संभल नहीं पा रहे थे तो नाचार हनान को गुस्से से धाड़ कर अपनी असलियत बतानी पड़ी। ओह, तो तुम इस गुंडे के साथ मिले हो? जाहिर है सोने में नहलाता होगा तुम जैसे रिश्वतखोरों को। तुम तो इन्हीं की पूजा करोगे। डॉक्टर कुछ हद से ज्यादा ही बहादुर था। हनान का तो खून खौल के रह गया, मगर वो बेवकूफ नहीं था। सिकंदर ने हनान को साइड पे किया और उसको मजीद एक मुक्का उसके जबड़े पे दे मारा। स्टॉप इट सिकंदर, नजर नहीं आ रहा एक कमरे में दूसरा वजूद भी मौजूद है। रिमशा की हालत ठीक नहीं है और तू कुत्ते की तरह लड़ रहा है। ओ भाई साहब, माजरत ख्वाह हूँ, आपको इसकी वजह से तकलीफ हुई। आए मैं आपको नीचे तक छोड़ दूं। वाह, डर गए तुम लोग मुझसे। आप माजरत कर रहे हो, अब देखना ये मामला मैं जस्टिस तक लेके जाऊंगा। जाओ, मेरी तरफ से तुम चीफ जस्टिस के पास भी चले जाओ, मेरा वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अपनी बीवी की वजह से छोड़ रहा हूं, वरना तेरा मुर्दा वजूद जाता जस्टिस के पास इंसाफ मांगने। हनान ने सिकंदर के एकदम नॉर्मल हो जाने पे आफियत जानी और डॉक्टर को बाहर की तरफ इशारा किया।
बाहर जाकर वो समझा लेगा उसे। सिकंदर ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा और गर्दन पे हाथ रखकर उसने मुड़कर देखा तो होशो गिर्द से बेगाना वजूद ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो लंबा गहरा सांस लेके उसके पास आया। मैं कितना खबीस हूँ, एक बार भी ख्याल नहीं आया मुझे ये लड़की बेहोश हो गई थी, वो भी मेरी वजह से। गॉड, इसे आराम की सख्त ज़रूरत थी, पता नहीं क्या हुआ था इसे। वो झुककर उसके माथे पे हाथ रखकर चेक करने लगा। उसका वजूद बर्फ की तरह ठंडा था। सिकंदर के अंदर बेचैनी फैली। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पे गुस्सा आ रहा था, मगर वो क्या करता। अंदर पहले ही दाऊद नामी शख्स ने तबाही मचाई हुई थी, ऊपर से डॉक्टर का रिमशा की कलाई छूना तो और पागल कर गया था। एक दफ़ा सिकंदर का सर फिर जाता था तो दुनिया का उसे कोई होश नहीं रहता था। जल्दी से उठकर वो अलमारी की तरफ गया और उसे खोलकर वो मोटा कंबल तलाश करने लगा। एक कंबल रिमशा के लिए काफ़ी नहीं था। उसने ऊपर वाले शेल्फ पे पड़ा कंबल निकाला और बेडरूम में आया। उसने देखा रिमशा का वजूद हल्का सा किसमिसाया था। चलकर वो उसके पास आया और उसके ऊपर कंबल उड़ाकर अच्छी तरह उसे कवर किया और सही तरह से सेट करने के बाद उसने उसके चेहरे को छुआ। इसे कहा भी था कि खाना खा ले, मगर ये इंतहाई जिद्दी लड़की है। पता नहीं आगे आगे क्या करती है मेरे साथ। डैम सिकंदर, काश काश इसे मैंने ना देखा होता। खुद से मुखातिब होता वो अपने सर पे हाथ फेर रहा था। रिमशा एक बार फिर किसमिसाई। उसके चेहरे के एक एक नक्श बेइख्तियार उसे खींचते गए थे। वो सोते हुए कोई नन्ही सी मासूम बच्ची लग रही थी। उसको देखकर सिकंदर के लबों पे अचानक मुस्कुराहट फैल गई थी। वक्त भी तो ऐसे ही करती थी। सारा वाकया वो एकदम ही रिमशा की मुस्कुराहट देखने के बाद भूल गया था। हाथ बढ़ाकर उसने रिमशा के बाल उसके गालों से हटाए थे। फिर उसने उसके गाल छू कर चेक किया था कि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसका जिस्म आया है कि नहीं। पता नहीं क्या करके गया है, उठाऊं इसे कि नहीं। हाँ, खाना खाकर बेशक ये सो जाए, मगर फिर ये ना मानी तो। नहीं मानेगी तो इसे एक थप्पड़ झाड़ दूंगा। पागल है सिकंदर, वो मासूम सी लड़की फिर तेरे थप्पड़ से बेहोश हो जाएगी। खुद से बोलता हुआ वो उसे फिर देखने लगा। उसका नीला चेहरा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया था, मगर फिर भी वो अंदर से काफ़ी फिक्रमंद था। बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। अगर मैंने इस बेचारी को देख लिया तो कहीं ऐना का गुस्सा तुम पर ना उतार दूं। हनान की सपाट आवाज़ ने सिकंदर को फौरन निकाला था। वो बेइख्तियार मुड़ा था। उसने देखा हनान अब दरवाजे से गायब हो चुका था। सिकंदर फिर मुड़कर रिमशा को देखने लगा, फिर खामोशी से उठकर दरवाज़ा बंद करता बाहर आया। तू ना एक नंबर का कुत्ता इंसान हो, ये बोलना चाह रहा है ना तू? नहीं, आप उस कैटेगरी में भी नहीं आते। तू जानता है मैं कितनी बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अगर जरा सी भी भनक इस बारे में मेरे ससुर को लग गई ना तो नौकरी से निकाला जाऊंगा, साथ में गद्दारी की कालक के साथ साथ तलाक भी मेरे माथे पे थोप दी जाएगी, जो कि बिल्कुल मेरी बर्दाश्त से बाहर होगा। अच्छा है, सही तरह से मेरी टीम में घुस जा, पार्टी करेंगे। मैं तो कब से यही चाह रहा हूँ। सिकंदर सिगरेट का कश लेता मज़े से बोला, सॉरी टू से मेरा अभी भी थोड़ा बहुत ज़मीर बाकी है जो मुझे ये करने नहीं देगा, इसीलिए ख्वाब देखते रहो। तेरे जैसा दोस्त खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। तेरे बारे में मेरे भी यही ख्यालात हैं। जूस का सिप लेता वो कड़वे लहजे में बोला, क्या हुआ था रिमशा को? बेचारी बस फेंट हो गई थी और मुझे डर था कि मैंने ज़रा सी भी देर कर देनी थी तो इसने आईसीयू में पहुंच जाना था। फेंट हुई थी तो उस कमीने ने उसे छुआ क्यों था? सिकंदर, वो डॉक्टर है और वो मेरी बीवी है जिसे उस डॉक्टर ने बिला वजह छुआ था। मैं अपना सर पीट लूंगा सिकंदर, गॉड डैम इट। डॉक्टर अगर पेशेंट को छुएगा नहीं तो उसकी बीमारी का कैसे पता चलेगा? मुझे तो आगे के लिए बड़ा ही खौफ आ रहा है। सिकंदर ने सर झटक कर वाइन का हल्का सा सिप लिया था। वक्त कैसी है, किधर है इस वक्त? कमरे में सो रही है। एक बात बताओ, वक्त को ट्रीट करने वाला भी मेल डॉक्टर था ना? उस वक्त तो इतना पागल नहीं हुआ, मगर रिमशा के टाइम? फर्ज कर अगर यही सिचुएशन रिमशा के साथ होती तो क्या करता? हनान, मेरे सामने इस वक्त फजूल बकवास मत करो। सिकंदर तंग आ गया और फिर उठने लगा तो हनान ने रोका।
تو اس وقت میرے گھر سے دفع ہو جا، میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں۔ سکندر، اگر تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی نا، آئندہ میں نے رمشا کو لے جانا ہے اس کے گھر والوں کے پاس۔ سکندر تیزی سے مڑا اور اس کا گریبان پکڑا۔ آج تو نے یہ بات کہہ دی ہے، دوبارہ کہنے کی کبھی غلطی نہ کرنا۔ اس کا گریبان غصے سے چھوڑتا ہوا وہ چل پڑا۔ حنان غصے سے آگے کچھ کہتا، فون بیل نے اس کے ارادوں کو روک دیا۔ امی؟ کمرے میں اندھیرا پا کر رمشا پریشانی سے کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ 2 بھاری کمبلوں نے اس پر گھبراہٹ طاری کر دی تھی۔ چہرے پہ آئے پسینے کو محسوس کر کے اس نے تیزی سے اپنے گرد کمبل کو ہٹایا۔ سکندر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رمشا کی ہلکی سی آواز پر چونکا۔ اس نے لائٹ آن کر کے اسے دیکھا جو پریشانی سے سر تھامے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ سکندر کو دیکھ کر تو اس نے لب سختی سے بھینچ لیے۔ سکندر چل کر اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ رمشا، میری طرف دیکھو، ریلیکس سویٹ ہارٹ، گرمی لگ رہی تھی کیا؟ اس کا ہاتھ چہرے کے گرد سے ہٹاتا بڑی نرمی سے کہہ رہا تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ اسے امی اور ابو کی اس وقت بڑی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے کانپتے وجود پہ سکندر کو لگا اسے سردی لگ رہی ہے۔ کمبل کو کیوں ہٹایا؟ سردی لگ رہی ہے نا؟ چلو اندر گھسو، چلو شاباش۔ رمشا اس کی بات پر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور ایسا کرتے ہوئے اچانک بے بسی کے مارے اس کے لبوں سے سسکی نکل گئی۔ اس کے سسکنے پر سکندر ٹھٹک گیا۔ بھوک لگ رہی ہے، میں ابھی کچھ منگواتا ہوں، کیا کھاؤ گی؟ اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتا وہ اپنے نرم لہجے پہ حیران ہو رہا تھا، مگر ابھی اپنی حیرانگی پہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ رمشا اسے ہٹانا چاہتی تھی، اسے دھکا دے کر اس پر چلانا چاہتی تھی، مگر ابھی جو اس نے خواب دیکھا تھا اس پر ایک وحشت سی طاری ہو گئی تھی۔ امی کا ٹھنڈا وجود بار بار نظروں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ وہ ایک دم سکندر کے سینے پہ سر رکھ کر رونے لگی۔ سکندر ایک دم بے چین ہو گیا۔ طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے؟ ایک تو مسئلہ ہے کہ تم بولتی نہیں ہو، کچھ پتہ بھی چلے، وہ آگے سے کہتا۔ رمشا مزید پھوٹ پھوٹ کر اس کے سینے میں منہ دے کر رونے لگی۔ وہ اس وقت دھاڑیں مار مار کر رونا چاہتی تھی، سکندر کے لیے اپنی بھڑاس نکالنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ سکندر کو چپ ہونا پڑا۔ اس نے رمشا کے گرد بازو پھیلا کر اس کا سر تھپکا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر رمشا کی پیشانی پہ رکھا۔ بس بس، ممی پاپا یاد آ رہے ہیں؟ رمشا ایک دم فریز ہو گئی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ سکندر نے ایک دم سے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپنے لب اس کی روئی ہوئی سوجی آنکھوں میں رکھ دیے۔ مجھے پتا ہے، مگر ابھی مت سوچو، طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے تمہاری، اب خاموش ہو جاؤ۔ رمشا کا دل کر رہا تھا اس کا منہ نوچ لے۔ کتنا بے رحم ہے یہ شخص، یہ اسے آج پتا چل رہا تھا۔ تم لیٹو، میں ابھی کھانا لے کر آتا ہوں، امید کروں گا تم ضد نہیں کرو گی۔ میں پہلے ہی بختاور کی وجہ سے پریشان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری وجہ سے بھی بے چین ہوں۔ اور جو میری فیملی کانٹوں پہ وقت گزار رہی ہے اس کا کیا سکندر؟ ان کی بے چینی، ان کی تکلیف کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے؟ ہاں، کیسے ہوگا؟ اگر ہوتا تو تم آج گنڈے نہ ہوتے، اس نے دل میں کہتے اپنی سوجی آنکھوں کو جبرن صاف کیا۔ سکندر نے انگلی کے پوروں سے اس کے پھسلتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر اس کا چہرہ اٹھا کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ دوبارہ ان آنکھوں کو تکلیف میں پڑتا ہوا نہ دیکھوں۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ بات کیسے اس کے لبوں سے پھسلی۔ رمشا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ آتا ہوں میں ابھی۔ اس کے سر کو چومتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ حیران پریشان آگے سے کچھ کر ہی نہیں سکی۔ آپ میری بات سنیں حداد بھائی۔ کیا سنوں میں؟ تمہارے کہنے میں 24 گھنٹے سے میں چپ بیٹھا ہوں، تمہارے کہنے پر میں تمہارے گھر پر موجود ہوں، اور تمہارے ہی کہنے پہ میں ٹھنڈے دماغ سے بھی سو چکا ہوں، لیکن اس 24 گھنٹے میں مجھے سوائے وحشت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اب بتاؤ، جب میں کچھ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے روکا کیوں جا رہا ہے؟ حداد کے تیز لہجے پہ حنان کو گہرا سانس لینا پڑا۔ دیکھیں سر، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، رمشا کو جس کسی نے بھی کڈنیپ کیا ہے وہ شخص کافی خطرناک معلوم ہو رہا ہے۔ جو شخص بڑے آرام سے گھر میں گھس کر ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا ہے، وہ بھی اس گھر میں جہاں ٹرینڈ محافظ موجود تھے، وہ شخص کیا سے کیا کر سکتا ہے؟ میں نے اپنی ٹیم کو بھجوایا ہوا ہے، کوئی سراغ نکلے گا میں آپ کو فوراً اطلاع کروں گا، وہ بھی انکل سے پہلے، اتنا تو یقین رکھیں مجھ پر۔
حتات نے تھکے ہوئے انداز میں اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنا سر تھام کر بولا، مجھے ایسے ہی اپنی بچی کے سسرال میں رہنا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ جب میں نے کہا تھا میں اپنا انتظام کر لوں گا تو میرے لیے فکر کیوں کر رہے ہو تم؟ دیکھیں بھائی، آپ میری بیوی کے چاچو ہیں، سمجھے میرے چاچو ہیں، تو بھلا میں اپنے چاچو کو کسی ہوٹل میں رہنے دوں گا؟ نہیں نا، اسی لیے یہاں اطمینان سے رہیں۔ یہ میرا اپنا گھر ہے، یہاں ویسے بھی ملازموں کے سوا کوئی نہیں رہتا۔ اینا کو تو نہیں بتایا نا تم نے کہ میں یہاں پر ہوں؟ سیڈلی مجھے بتانا پڑا کیونکہ وہ پہلے سے ہی بہت اپسیٹ تھی، مگر فکر مت کریں، جب تک آپ نہیں کہیں گے میں اسے آپ سے ملنے نہیں دوں گا۔ اچھا اب چلیں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ گھر نہ جانے کی قسم کھائی تھی، کھانا نہ کھانے کی تو نہیں نا؟ پتہ نہیں مشی نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، خود سے بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ بنا بحث کیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ سخت بوریت ہو رہی ہے مجھے، اور آپ؟ جب سے آپ کی بیوی آئی ہے آپ غائب ہی ہو گئے۔ سکندر اس کی بات پہ بے ساختہ مسکرائے۔ ارے ابھی سے جیلیسی کی بو آنے لگی؟ اور مجھے کہہ کون رہا تھا شادی کر لیں شادی کر لیں؟ اب غریب نے شادی کر لی تو اس پہ بھی اعتراض؟ اوہو ماما، حد ہو گئی۔ خیر آپ ہی کہاں ہیں؟ بیچاری کو کہیں آپ نے قید خانے میں تو بند نہیں کر دیا؟ صبح سے ان کی کوئی خبر ہی نہیں ملی مجھے۔ آپ بھی آج کہیں نکلے ہوئے تھے؟ پاگل، میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ ویسے بھی تم بیمار تھی، اس کی بھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا انہیں؟ کہیں آپ نے تو کچھ نہیں کیا؟ اگر ایسا ہے نا ماما تو سخت مار پڑے گی آپ کو۔ بختاور کی بات پر سکندر نے گھورتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے بال بگاڑے۔ اب میں تمہیں اٹھانے آیا ہوں، ہم تمہاری آپی کے کمرے میں جا کر ڈنر کریں گے۔ اچھا، میری دھمکی کا آپ نے بہت زیادہ اثر لے لیا۔ ایسا ویسا؟ سب سے زیادہ ڈرتا بھی تو میں تم سے ہوں۔ سکندر شرارت سے بولا کہ بخت نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا پڑی۔ اس کو احتیاط سے اٹھاتے ہوئے سکندر نے اسے ویل چیئر پہ بٹھایا اور سیدھا رمشا کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو اس کی توقع کے عین مطابق رمشا سامنے صوفے پہ بیٹھی جوس کا سپ لے رہی تھی۔ جب اس کی آمد پہ اس نے فوراً اپنی جھکی پرسوچ نگاہیں اٹھائیں۔ سکندر نے اس کے جوس پینے پر بے ساختہ شکر ادا کیا۔ ارے آپی، میرے آنے سے پہلے ہی آپ شروع ہو گئی؟ چلو کوئی نہیں، آپ کو معاف کیا۔ اب اتنے بھی ظالم سسرال والے نہیں ہیں ہم، مگر اتنا لائٹلی مجھے مت لیجیے گا، بہت سخت ہوں، یہاں تک کہ ماما بھی مجھ سے ڈر جاتے ہیں۔ کیوں ماما؟ بخت نے جیسے رمشا کا چہرہ دیکھا تو بس اس کی فراٹے بھر زبان شروع ہو گئی۔ سکندر ہولے سے مسکرایا، پھر سامنے میڈیسن پڑی ہوئی دیکھی تو ایک دم اس نے اپنی آنکھوں کو سکیڑا۔ تم نے بنا کچھ کھائے میڈیسن لی؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر بخت کچھ کہتے ہوئے رکی تھی۔ رمشا نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اپنی نظریں گلاس پہ مرکوز کر لی۔ رمشا؟ سکندر کے کہنے پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اوہو ماما، کیا ہو گیا؟ دوائی کھا لی؟ ان کی طبیعت آپ نے خود بتایا تھا نا کہ ٹھیک نہیں ہے۔ سکندر بخت کی بات کو اگنور کرتا آگے بڑھا۔ رمشا نے گلاس پہ اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ مجھے تنگ کرنے کی گویا قسم کھا لی ہے تم نے۔ ایک دن میں یہ حال ہے تو آگے جا کر اف، کنٹرول شیرو کنٹرول۔ تیز لہجے میں اسے کہتے ہوئے اس نے خود کو بڑی مشکل سے کچھ غلط کہنے سے روکا۔ رمشا بالکل سپاٹ چہرہ لیے سامنے کھانے کی بڑی اشیاء کو دیکھتی رہی۔ بخت تم لوگ شروع کرو، میں ابھی آیا۔ کچھ سوچ کر وہ یہاں سے نکل پڑا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی موجودگی میں تو رمشا اپنے حلق سے ایک نوالہ بھی نہیں اتارے گی۔ یہ اس کی غیر موجودگی کا اثر تھا جو اس نے جوس کا سپ لیا تھا۔ شاید بخت کے منانے پہ کچھ نہ کچھ کھا لے گی، حالانکہ سکندر کا دل کر رہا تھا اس کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ پتہ نہیں بخت کی خود طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ رمشا کا کیا خیال رکھے گی؟ اب رمشا کو دیکھ کر اس کے پیٹ میں خود چوہے دوڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مشروب کے علاوہ اس نے کل سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ دل اس بات سے جان کر بھی انجان تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ چل کر وہ نیچے آیا۔ سارے لوگ اپنے کام میں اس وقت مصروف تھے۔ وہ اس ٹائم تو اس کا نو ڈسٹرب پیریڈ تھا، مطلب کہ اس اوقات میں اسے کوئی چھیڑے نہ۔ اس نے ارد گرد دیکھنے کے بعد لان میں جانے کا ارادہ کیا۔ کوریڈور کی طرف جاتا وہ پچھلے لان کی طرف آیا، وہاں بڑے سے پلر کے پاس جھولے والی کرسی پہ بیٹھ گیا اور پھر چمکتے دمکتے فرش کو گھورنے لگا کہ اچانک وہ اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ سر، کدھر جا رہے ہیں؟ سکندر کو گن نکالتا ہوا اور خطرناک رستے کے سمت بڑھتا ہوا دیکھ کر حفیظ کو بے اختیار بولنا پڑا۔
مجھے لگا جیسے کوئی نسوانی آواز وہاں سے آئی ہو اور اس کی آواز میں تڑپ تھی۔ سکندر کہتا ہوا آگے بڑھا کہ حفیظ نے اسے روکا۔ سر، یہ راستہ خطرناک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس پہر کوئی لڑکی کیا کر رہی ہوگی، وہ بھی جنگل میں؟ تم جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ مجھے پتا ہے میری سننے کی حس بڑی تیز ہے، تو غلط فہمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سر مگر میں نے کہا نا، اتنا بھی کوئی اندھیرا نہیں چھایا ہوا، شام صرف ہوئی ہے، میں آ جاؤں گا۔ سکندر کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے اس طرف بڑھا تھا۔ ٹارچ تو اس نے پہلے ہی موبائل کی آن کر لی تھی، ویسے بھی بہت بار وہ بڑے سے بڑے غیر ملکوں کے جنگلوں میں رات گزار چکا تھا، تو یہ تو اپنے ملک کا چھوٹا سا جنگل تھا، ادھر کیا پریشانی ہونی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے کسی کی ہنستی ہوئی آواز اسے سنائی دی تھی، اور ایک نہیں 3-4 شرارتی ہنسی اس میں شامل تھی۔ سکندر کو کچھ گڑبڑ ضرور لگ رہی تھی۔ ایک طرف نسوانی تڑپتی چیخ تو دوسری طرف شرارتی مردانہ کہے اسے کسی سخت گڑبڑ کا احساس ہوا۔ گن پہ گرفت مضبوط کر کے اس نے لب کو سختی سے بھینچا اور بڑے دھیمے سے قدم اس طرف بڑھانے لگا۔ ایک دم ذہن میں ایک زہریلا کہا اور تڑپتی آہ اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ پرانی آوازیں سن کر تو وہ خود کو بڑا بے قابو ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اگر ایسا ہوا جو وہ سوچ رہا تھا تو قسم سے ان کی چمڑی ادھیڑ دے گا۔ چلتے ہوئے اسے پاؤں پہ کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ بڑے آرام سے نیچے دیکھا تو سانپ کے سیدھا منہ کے اوپر اس نے اپنا پاؤں رکھ دیا تھا اور بڑی بے رحمی سے اسے کچل دیا۔ ایسے ہی تو وہ انسانوں کے ساتھ کرتا تھا، منٹوں میں انہیں کچل دیتا تھا۔ ان کی فریاد، ان کا پڑپڑانا، سیلف ڈیفenس دیکھے اور سنے بغیر انہیں لمبی نیند سلا دیتا تھا، جیسے ابھی اس نے سانپ کے ساتھ کیا تھا۔ نیچے دیکھے بنا وہ پھر اس طرف متوجہ ہوا۔ یار، اس کے ساتھ کیا کریں؟ پہلے یہ چھوڑو، یہ بتاؤ سٹارٹ کون کرے گا؟ مل کر نہ کر لیں؟ یہ لمبی ڈش تھوڑی ہے جو سٹارٹ کر لیں۔ بھائی مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا، ابھی یہ میری، تم سب دفع ہو جاؤ۔ تھوڑا ہوش تو آنے دو بیچاری کو۔ ہوش تو میں تمہیں دلاؤں گا کمینوں۔ سکندر فوراً اس طرف آیا تھا تو اس کے چہرے پہ وحشت پھیل گئی تھی۔ جو وہ سوچ رہا تھا وہی چیز اس کے سامنے ہوئی تھی۔ ایک بیچاری بے ہوش لڑکی سامنے گری ہوئی تھی اور 4 لڑکے کسی بھوکے شیر کی طرح اسے نگلنے کا پلان بنا رہے تھے۔ چاروں کے چاروں شیر جیسی دھاڑ پر اچھل پڑے تھے۔ کون؟ تیرا باپ بریکٹ گالی۔ ایک کے بازو پہ گولی مارتا وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھا۔ دونوں لڑکوں کو تو ڈر کر تیزی سے بھاگے تھے اور 2 کو تو سکندر نے پکڑ لیا تھا۔ بس پھر ان کا ایسے حشر کیا کہ انہیں پتہ چل گیا کہ اسلام آباد میں سکندر بھاگ کی آمد ہوئی تھی، جن سے وہ بے خبر تھے۔ اگر ذرا سی بھی بھنک انہیں لگ جاتی، ان کی توبہ کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے۔ بہت سے واقعے لوگوں نے سن رکھے تھے کہ سکندر نے بہت دفعہ پبلک پلیس میں لڑکوں کی پٹائی کی جو عورتوں اور لڑکیوں سے بدتمیزی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ عورتوں کے معاملے میں وہ خاصا حساس تھا، کسی بھی عورت کی عزت پر وہ آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ کام والیوں کو کہنا تھا کہ وہ خود کو سب سے زیادہ سکندر ولا میں محفوظ سمجھتی ہیں، اور ان کا ماننا تھا کہ کوئی بھی اجنبی لڑکی اس گھر میں رہ بھی لے تب بھی محفوظ رہے گی۔